सूरह तौबा आयत नंबर 119 अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और देखो उनके साथ रहो जो कि सच बोलने वाले सच्चे हैं, नेक हैं, यानी नेक लोग हैं इन शॉर्ट। इससे क्या अखज़ हुआ? गुड कंपनी, राइटियस कंपनी। अगर आप हिदायत पर चलना चाहते हैं तो राइटियस कंपनी ज़रूरी है, अच्छी कंपनी ज़रूरी है, अच्छे लोगों में बैठना ज़रूरी है, पॉजिटिव लोगों में, तो उनके साथ बस जुड़ जाओ, बी विद देम, दैट्स इट। आप उनके साथ उठो बैठोगे इंशाअल्लाह ताला उनका बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर और बड़ी तब्दीली आएगी। उसके बाद 6 स्टेप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सूरह मोहम्मद वर्स नंबर 17 भी आपके सामने रखता हूँ और फिर सूरह कहफ। 7th स्टेप है कि जितना इल्म है उस पर अमल शुरू कर दो। जितना भी इल्म है उस पर तो अमल करना शुरू करें ना, क्योंकि जितना आप अमल करेंगे उतना अल्लाह ताला गाइडेंस में और इंक्रीज करेगा। वल्लज़ीना इहतदू ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? और वो जो कि गाइड किए गए हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद इजाफा करता है हिदायत में और अल्लाह ताला उनको तक़वा अता करता है। तो इससे स्कॉलर्स ने पॉइंट अखज़ किया कि असल में इससे मुराद ये है कि जो लोग अमल शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला मज़ीद इजाफा कर देता है गाइडेंस में और सिराते मुस्तकीम पे चलाना शुरू कर देता है उन्हें। इसकी दलील एक और भी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरह कहफ, असहाबे कहफ के बारे में अल्लाह ताला क्या बयान करते हैं? इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। ये आया है आयत नंबर 13। नबी बेशक वो चंद नौजवान थे, इन्नहुम फित्या, बेशक वो चंद नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान ले आए थे, व ज़िदनाहुम हुदा, एंड वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, तो हमने उन्हें गाइडेंस में इंक्रीज किया। स्कॉलर्स कहते हैं कि इसकी तफसीर ये है कि जैसे आपके सामने एक पोस्टर आया किसी क्लास का या कोई अनाउंसमेंट हुई और आप उसमें आ जाते हैं, तो ये एक स्टेप है अल्लाह को शो करना कि आप गाइडेंस चाहते हैं, या आप कोई लेक्चर सुन लेते हैं ऑनलाइन, कुछ भी कर लेते हैं ऐसा जो एक जेस्चर है अल्लाह को, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसमें इजाफा करते हैं और शौक़ पैदा करते हैं आप में, आपको अल्लाह ताला रूहानियत देते हैं, तकवा अता करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अल्लाह का वादा है कि जब तुम एक्शन लेना शुरू करोगे तो हम उसमें इजाफा करते जाएंगे। तो एक्शन लें जितना भी पता है, इस बात का वेट ना करें कि पहले मुझे पूरा दीन पता लगे फिर मैंने एक्शन लेना है, या पहले वो परफेक्ट मौका आ जाए कि मैं गुनाह छोड़ूं फिर मैं एक्शन लूँ। कुछ लोग इस धोखे में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक मैं ये गुनाह ना छोड़ दूं तब तक मैं नमाज नहीं शुरू कर सकता। तो ये बिल्कुल इस तरह है जैसे एक बंदा कहे कि जब तक मैं मैला होना नहीं छोड़ देता तब तक मैं नहा नहीं सकता। तो ये एक वो है, पैराडॉक्स है, इट्स अ पैराडॉक्स ये जुमला, कि जब तक मैं गुनाह नहीं छोड़ देता तब तक मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। पॉइंट इज के नमाज इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज नहीं तो गुनाह छुड़वाना। पॉइंट इज के नमाज नहीं तो धोना है, नमाज नहीं तो मैल उतारना है। तो यू कैन नॉट से कि मैं तब बात लूँगा, मैं तब नहाऊंगा जब मैं गंदा होना छोड़ दूंगा। तो जब आप गंदा होना छोड़ देंगे तब तो आप साफ हैं, तब बात लेने की क्या ज़रूरत है? इट डजंट मेक सेंस। तो इसलिए कुछ लोग शायद इस धोखे में होते हैं कि वो उस परफेक्ट मौके का इंतज़ार कर रहे थे। नहीं, आप जितना कर सकते हैं आप शुरू कर दें, करना शुरू कर दें। और हर एक की अपनी स्ट्रगल है, हर एक की अपनी जर्नी है। हमारे साथ एक सेलिब्रिटी भी थे, बिलाल अब्बास, हज पे माशाल्लाह, उसके साथ काफ़ी मुलाकातें रहीं, काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। उनको भी हम शेख उमर सलमान से मिलवाने ले गए थे, तो उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक उन्हें नसीहत की बिलाल को। उन्होंने कहा आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम एक दिन में, एक महीने में मीडिया छोड़ दोगे, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। जितना पता है उतना करो, जो कर सकते हो उतना तो करो ना। तो बड़ी खूबसूरत नसीहत थी। बल्कि वो एक हदीस भी मेंशन की गई कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा यार रसूल अल्लाह, मैं 5 नमाजें पढ़ूंगा और रोज़े रखूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। स्ट्रेट कहा उसने कहा इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहते ठीक है। जब वो चला गया तो कहते ये बंदा जन्नत में जाएगा, अगर इसने ये भी कर लिया तो ये जन्नत में जाएगा। तो वो हदीस भी कोट करके फिर बताया गया कि हर एक की अपनी जर्नी है। सो कुछ लोग के लिए शायद बड़ा मुश्किल हो एक गुनाह से निकलना, तो अल्लाह ताला
ہر ایک کو مختلف انداز میں مارکنگ کرتا ہے، ریلیٹیو مارکنگ ہے. آپ کوشش تو انشاءاللہ شروع کریں نا، کوشش شروع کریں. ہو نوز کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش پسند آ جائے. ٹھیک ہے، تو 6 جو ہے وہ کیا ہے کہ جتنا پتہ ہے اتنا تو عمل کریں. 7 جو ہے وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ دین کے علم کے ساتھ جڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بے شک تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں. تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے، علم کے ساتھ جڑتا ہے، تو انشاءاللہ علم اسے تقوی میں ہی انکریز کرتا ہے. اور یہ آپ خود نوٹس کریں گے کہ جب آپ دین کے علم کے ساتھ جڑیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا تقوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود انکریز ہوگا. یس دیر ول بی گڈ اینڈ بیڈ ڈیز، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن اوور آل انشاءاللہ جب آپ ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ پہلے سے بہتر ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، زوم آؤٹ ٹیکنیک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زوم ان ٹیکنیک، جیسے آپ اس ٹیبل کو زوم ان کر کے دیکھیں گے آپ کو اس میں 1000 خامیاں نظر آئیں گی. یہاں سے فنیشنگ اچھی نہیں، یہاں سے پینٹ اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے ٹیڑھی ہے، یہ والا پاؤں زیادہ بڑا ہے، یہ والا پاؤں زیادہ چھوٹا ہے. لیکن جب آپ دور سے زوم آؤٹ کر کے اس ٹیبل کو دیکھیں گے اچھی لگے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیبل ہے اور اچھی ہے اور اس سے کام ہو رہا ہے. تو جب آپ اپنی لائف کو بھی زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں، میں پہلے سے بہتر ہوں، میری گناہ کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے، میری ڈارک تھاٹس کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے، پہلے بہت زیادہ تھی، دین پر آ کے دین پر عمل کر کے کم ہے. تو یہ مت سمجھیے گا بالکل ہی غائب ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ہر انسان کو. ہر بندے کی ڈفرینٹ آزمائش ہے. کچھ لوگ صحت سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ کسی گناہ سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی ایڈکشن سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ پیاروں سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ اولاد سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ اسپاؤس سے آزمائے جاتے ہیں. تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کیسے آزمانا ہے. تو اس لیے 100% تو شاید ہماری لائف میں چیزیں ٹھیک نہ ہوں، لیکن الحمدللہ ریسٹ ایشورڈ دین پر آ کے آپ کو پرسپیکٹیو ملے گا، نیکی کر کے آپ کو سکت ملے گی، اسٹرینتھ ملے گی، آپ کو آگے بڑھنے کی ایک طاقت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھی بہت سی چیزیں، ذہنی سکون، اور انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. دین کے علم کے ساتھ جڑنا یہ بڑا ضروری ہے. اور علم میں سر فہرست قرآن ہے، پھر سیرہ ہے، حدیث ہے. یو نو اٹ، علم سے میری کیا مراد ہے. نمبر 8، کیپ آسکنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنسسٹنسی مانگے. کنسسٹنسی کی دعا یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، اور جب کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور گرانٹ اس فرام یور سیلف، اپنی طرف سے ہم پر مرسی کو بسٹو کر دیں، رحمہ. انک انت الوہاب، بے شک آپ بانٹنے والے ہیں، بے شک آپ بسٹو کرنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں. یہ دعا بہت ضروری ہے. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے وہ کون سی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ایک شیخ ہیں، شیخ باجوڑ، ایپک مسجد کے امام ہیں امریکہ میں، سیرین ہیں، بڑا پیارا بولتے ہیں. تو وہ روتے روتے انہوں نے ایک حدیث سنائی، رونے لگ گئے. کہتے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انس آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو. تو وہ اتنا روئے. کہتے اگر انس بن مالک کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو، اور پھر انہیں یہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کس بات پہ وری ہیں؟ کہ مطلب میں وریڈ ہوں تمہارے بارے میں کہ میرے جانے کے بعد یا جب تم کہیں ادھر ادھر جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل نہ پھر جائے. مطلب اوبیسلی صحابہ کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا، بٹ رسول اللہ کو یہ وری تھی اپنے صحابہ کے بارے میں. تو وہ بڑا روئے. کہتے کہ امیجن کریں کہ اگر وہ اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ امت کو کیا کہیں گے کہ میں کتنا وریڈ ہوں تم لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دعا پکڑ لیں، یہ بہت 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 امپورٹنٹ دعا ہے. بلکہ شیخ عمر سلیمان سے جب انہوں نے بھی پوچھا بلال نے کہ مجھے کوئی ایک دعا بتا دیجئے جو میں حج کے بعد لے کر جاؤں، تو انہوں نے بڑی شارٹ سی دعا بتائی، اللہ مہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ. بس سمپل ہے. ان کا بس آپ یہ دعا پکڑ، اللہ مہدنی وسددنی. تو بڑی خوبصورت دعا ہے اور بڑی شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ دعا ہے. تو یہ 8 سٹیپس میں نے بتائے، ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم،
اگر آپ نے واقعی ہدایت پہ آنا ہے تو اللہ سے مانگیں. اسٹارٹ بائی آسکنگ اللہ. نمبر 2 ارادہ پختہ کریں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پختہ ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ہم رستے نکالتے ہیں. سبولنا، راستہ نہیں، رستے نکالتے ہیں اس کے لیے ہم. ٹھیک ہے. تیسرا جو تھا وہ کیا تھا کہ کنیکٹ ٹو قرآن اینڈ اوبیسلی حدیث. بٹ قرآن از سو پاورفل. قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو قرآن آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دے گا. دیر ول بی گڈ اینڈ بیڈ ڈیز، لیکن اوور آل قرآن آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. 4 کیا تھا؟ اوائڈ سینس. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ صراط مستقیم پہ ہدایت پر خود ہی انشاءاللہ تعالی جنم آپ کا دل کھل جائے گا، آپ کا سینہ کھل جائے گا اس کے لیے. نمبر 5 کونوا مع الصادقین. اسٹک ٹو دا رائٹیس پیپل. بس ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، صادقین کے ساتھ، ان کے ساتھ چلنا شروع کر دو. اور نمبر 6 ہے جتنا پتہ ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو. یعنی ڈونٹ ویٹ فار پرفیکٹ مومنٹ. جتنا علم ہے اس پر عمل شروع کر دو. عمل سے برکت آتی ہے، عمل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے. اور نمبر 8 دین کا علم. دین کے علم کے ساتھ جڑ جائیں. جو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سے خوف رکھنے والے تو وہی ہیں جو دین کا علم رکھنے والے ہیں. تو تقوی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو نالج آف اسلام. علم ڈزنٹ مین واچنگ پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹ از جسٹ انفارمیشن. علم ایکچولی مینس ٹھوس علم. جیسے اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتا ہے، قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یا کسی کتاب کو لے کر بیٹھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ علم ہے بیسیکلی. اور نمبر 8 کیپ آسکنگ. کیونکہ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگتے رہیں گے تو ڈیویٹ ہونے کے بہت چانسز ہیں. کیونکہ اب آپ عام انسان نہیں ہیں. جب آپ دین کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کہ آپ سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے. اس لیے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے. جب آپ دین پر آنے کی کوشش کریں گے تو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، اوپر سے نیچے سے، ہر جگہ سے اٹیک کروں گا. آئی ول میک شیور کہ یہ اس راستے کو فالو نہ کریں. اور میکسیمم وہ سائیکلوجیکل اٹیک کر سکتا ہے یا ڈیزائرز بھڑکا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو صبح شام کے اذکار کریں، انشاءاللہ شیطان سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے. اب ہم ٹاپک پر آتے ہیں، وائی ڈو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کم. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ کے پاس سامنے آیا رکھتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ بی ویری کلیئر اباؤٹ دا نیچر آف لائف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور اس کے بعد ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان اللہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور بے شک ہم نے تم سے پہلوں کو آزمایا. اور اللہ تعالیٰ بے شک یہ بات ثابت کر دیں گے کہ کون ہے جو کہ سچے ہیں اور کون ہے جو کہ جھوٹے ہیں اپنے وعدے میں اور اپنے ایک پیکٹ میں. تو یہ آیا ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نیچر آف لائف از کہ لائف از اے ٹیسٹ. لائف میں کہیں بھی ہیپینس پرومس نہیں ہے، 100% ہیپینس. نہ ہی لائف میں بہت ہی کمفرٹ پرومسڈ ہے، بلکہ آزمائش ہوگی. اور وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت ایسے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم پر آزمائشیں آئی ہیں، تھوڑا سا ہم یہ ڈبل چیک کر لیں کہ کہیں آزمائش کی جگہ سزا تو نہیں آئی. کیونکہ سزا اور آزمائش میں ذرا فرق ہوتا ہے. سزا اس وجہ سے آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر، مصیبت تم پر آتی ہے، جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بڑی اچھی بات راجہ ضیاء بھائی نے حج پہ ایک لیکچر میں بتائی، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو یونیورسل لاز ہیں نا، لا آف گریویٹی جیسے ایک یونیورسل لا ہے، جتنے بھی یونیورسل لاز ہیں ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے اور وہ آئیز کے سامنے ویزیبل بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ موبائل اگر میں اوپر سے نیچے پھینکوں گا تو یہ فوراً نیچے گرا ہے، رزلٹ فوراً آیا. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہے. تو یونیورسل لاز جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے.
شریعہ لاز جو ہے نا ضروری نہیں ہے ان کا رزلٹ فوراً آئے اور وہ دکھیں بھی. فار ایگزامپل ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے, ضروری نہیں فوراً رزلٹ آ جائے. فوراً رزلٹ آنے لگ گیا تو کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں فوراً پکڑنے لگ جائیں تو ایک بھی انسان دنیا میں زندہ نہ بچے. جیسے وہ ایگزامپل, آپ کو گناہ کرنے لگیں اللہ آپ کا ہاتھ پیرالائز کر دے فوراً, آپ چگلی کرنے لگیں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے وہ کاٹ دے, تو کوئی بھی نہ بچا, رائٹ. اس لیے یو نیور نو کہ اس کا افیکٹ کب آتا ہے. جیسے آپ نے کسی کا دل دکھایا, ہو نوز اگلے سال افیکٹ آئے اس کا, اگر آپ نے معافی نہیں مانگی, اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی. اسی طرح آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے, ہو سکتا ہے فوراً رزلٹ نہ آئے, جب آپ ماں باپ بنے پھر رزلٹ آئے, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کچھ برا کیا, فوراً رزلٹ نہ آئے لیکن بعد میں جا کے رزلٹ آئیں, ٹھیک ہے. تو یو نیور نو. اس لیے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کو بس ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ کچھ ہو نہ جائے, اللہ معاف کرے. اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ چیز نظر نہیں آتی, اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا, آپ کو کیا پتا. ایک بندہ کیا پتا انگزائٹی سے گزر رہا ہے, اب انگزائٹی اتنی ویزیبل نہیں ہوتی ہے, نہ اس کی ریزن اتنی ویزیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا تھا, کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ نے کسی کا جینا حرام کیا تھا, تو اب آپ کو انگزائٹی ہونا یعنی اٹس ناٹ اے ویزیبل ریزلٹ, ٹھیک ہے. انگزائٹی مشکل ہے میجر کرنا, ویزیبل ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے یو نیور نو کہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا اس کے بارے میں اسے ڈرتے رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے. اتنا زیادہ وہ نہیں ہو جانا چاہیے, کمفرٹ میں نہیں آ جانا چاہیے کہ یار رزلٹ ہی نہیں آیا, رزلٹ ہی نہیں آیا. یعنی اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی, میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی, کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی پکڑ اس طرح نہ ہو رہی ہو کہ ویزیبل رزلٹ ہے, لیکن اس طرح ہو رہی ہو کہ آپ کے رزق میں بندش آ گئی. ہو سکتا ہے اس طرح ہو رہی ہو آپ کے برکت ہی نہیں آ رہی رزق میں, یہ بھی تو گناہ کی ایک سزا ہو سکتی ہے نا. ہو سکتا ہے اس طرح آ رہی ہو کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے دل سخت ہو گئے آپ کے بارے میں, وہ آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے, وہ آپ سے ٹھیک سے پیش نہیں آتے, یہ بھی تو ایک سزا کی شکل ہو سکتی ہے نا. اس لیے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے اب اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے کتنی بار استغفار کرتا ہوں دن میں؟ 70 سے 100 بار کا آتا ہے, ٹھیک ہے. اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ 100 بار استغفار کرتے تھے, لیکن کانشیس استغفار تھا اوبیسلی, اور جھک کر استغفار تھا. تو بندہ بس استغفار کرتا رہے, بیکاز یو نیور نو کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ اس کا کب کیا رزلٹ آ جائے. ہیونگ سیڈ اٹ, بالکل ہوپ لیس بھی نہیں ہونا, بیلنس رکھنا ہے, فیئر لو اور ہوپ میں بیلنس رکھنا ہے انشاءاللہ, بالکل ہی ہوپ لیس نہیں ہو جانا. لیکن بندہ ذرا اس آیت پہ غور کرے, جو بھی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے, یہ بڑی قابل غور بات ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. سورہ یونس سے آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بات ہر عقل مند انسان اکنالج کرے گا جب وہ دیٹ پرسن ول ٹیک اے لک بیک ایٹ دیئر لائف, تو وہ یہ ضرور اکنالج کریں گے کہ اب تک جتنی مصیبتیں میری زندگی میں آئی ہیں وہ میری اپنی وجہ سے, میرے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے, میری جلد بازیوں کی وجہ سے, میرے جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے. تو عقل مند انسان تو اکنالج کرے گا, لیکن جو متکبر ہیں, جو کبر والے ہیں, وہ اکنالج نہیں کریں گے, وہ بلیم اللہ پہ ڈالیں گے. وہ کہیں گے نہیں اللہ کی وجہ سے, اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا. ان کے ذہن میں پھر ایسے سوال آ جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ اللہ نے دنیا ہی کیوں بنائی. ہیونگ سیڈ اٹ, کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتے ہیں, ہمیں آنسر کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, بے شک انسان جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین پہ ظلم کرتے ہیں. غلط سی مصیبت آپ کو پین میں ڈالتی ہے, ٹھیک ہے. ٹیسٹ جو ہے نا وہ عارضی پین میں ڈالتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو پرسپیکٹیو مل جاتا ہے, اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس آزمائش سے, ٹھیک ہے. مصیبت جو ہے نا وہ آپ کو بریک کرتی ہے. جیسے ایک بندہ حرام ریلیشن شپ چلائے گا, وہ اسے بریک کرتا جائے گا, حرام ریلیشن بریک کرتا جائے گا, بریک کرتا جائے گا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم بریک ہو رہے ہو, یہ اللہ نے تو نہیں تمہیں بریک کیا. یہ جو مصیبت تم نے اپنے گلے ڈال لی ہے, یہ اللہ نے تو نہیں تم پہ ڈالی. حرام ریلیشن کس نے بنایا؟
مطلب تم نے خود اپنے آپ کو انوالو کیا نا. تو اس طرح سے سمجھنا ہے ان کو. ہم آزمائش ہے اور اس سے بڑی خیر نکلتی ہے. جیسے غزہ والا جو معاملہ ہے اس سے بڑی بڑی خیر بھی نکلی ہے اور وہ اس پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں. ہمارے لیے یہ پتہ لگانا کہ یہ آفت ہے, آزمائش ہے, سزا ہے, یہ انسان کی شاید سمجھ سے باہر ہے. لیکن بس انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے, اپنے آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت جو تم لاتے ہو وہ اپنے پر خود لاتے ہو, اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مصیبت تم پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایسی مصیبت جو آپ کو توڑ دے, جو آپ کو بریک کر دے, تو وہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ؟ وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کریٹڈ ہوتی ہے. باقی ہمارے پرسپیکٹیو سے یہ ایک آفت ہو سکتی ہے. جیسے ایک زلزلہ آیا, اس میں ایک فیملی کافی لوگ فوت ہو گئے, لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کریں گے کیا پتہ ان کی زبان پہ صبر ہو جاری, کیا پتہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں, کیا پتہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے, انشاءاللہ جنت میں ملا. تو آپ کو وہ مصیبت نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے ان کو صبر دے دیا اللہ نے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بے شک فساد مچ چکا ہے زمین اور آسمان میں کس وجہ سے؟ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے. اب دیکھیں, آپ نے اچھی بات کی زلزلوں کی, نیچرل ڈیزاسٹرز کی. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں, نیچرل ڈیزاسٹرز کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ سے ایکسٹریم ویدر ہو رہا ہے, گلوبل وارمنگ سے ارتھ کویکس آ رہے ہیں, گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں, گلیشیئرز میلٹ ہونے سے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے ان کا بیلنس ہٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں, ہریکینز آنے کے چانسز ہیں. جب آپ جو ہے وہ فیکٹریز پہ فیکٹریز لگا رہے ہیں لالچ میں, کیپٹلزم کی جو ایک لعنت ہے, اور آپ گرینری کو کٹ کر رہے ہیں, ٹریز کو کٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس پر تو کتنی بات ہوتی ہے انوائرمنٹ میں, ٹھیک ہے نا. اور امریکہ اور چائنا از ان دا فور فرنٹ پولوشن پھیلانے میں, گلوبل وارمنگ پھیلانے میں. تو گلوبل وارمنگ تو اللہ تعالیٰ نے تو کریٹ نہیں کی نا, وہ تو انسانوں نے کریٹ کی ہے. اب اس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہیں, اس کے نتیجے میں جانور مر رہے ہیں. ایریزونا میں, کیلیفورنیا میں جنگلوں کو آگ لگی ہے, وہاں پہ جانور مرا ہے, وہاں پہ لوگ مرے ہیں. تو بلیم اللہ کو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ آپ کے کرتوت ہیں. اب اللہ کہیں پہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں, کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز الاؤ کرتے ہیں. ان آل ہز وزڈم, اللہ کے وزڈم کو سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہے. تو اللہ نے پھر دکھانا بھی تو ہے نا یہ تمہارے کرتوت. تو اس لیے ایٹ دی اینڈ سب ہیومن کریٹڈ ہے. نیچرل ڈیزاسٹر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت ہیومن بینگز کی حرکتوں کی وجہ سے. سی پولوشن, ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, پھر لینڈ پر جو پولوشن ہے, پھر جو گریڈ ہے اس گریڈ کی وجہ سے ریورس پولوٹ ہو رہے ہیں, اس گریڈ کی وجہ سے کنویں کے پانی خراب ہو رہے ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز جا رہے ہیں, لیڈ کے پارٹیکلز جا رہے ہیں, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. آٹزم کا نام سنا ہے کبھی 50 سال پہلے کی جنریشن نے یا 20 سال پہلے کی جنریشن؟ بچوں میں آٹزم یہ نان ایگزسٹنٹ بیماری ہے. مطلب آج سے 20 سال پہلے آپ چلے گئے, اللہ معاف کرے, ہر تیسرا بچہ آج جو ہے وہ, ہر چوتھا بچہ, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. آٹزم اس لیول پہ بڑھ گیا ہے کہ ہر جگہ محلے میں آٹزم سینٹرز کھلے ہیں. واٹ از آٹزم؟ کہاں تھا یہ 20 سال پہلے, کہاں تھا؟ کون لکھ رہا ہے آٹزم؟ آپ ذرا دیکھیں کس وجہ سے آٹزم. انسانوں کی کرتوت ہے, ساری انسانوں کی کریٹڈ بیماریاں, یعنی ویکسینز اور پتہ نہیں کیا کیا, پھر فوڈ کیا کھلایا جا رہا ہے, اس کے بعد کیمیکلز کیا ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کارٹونز کس طرح کے پروڈیوس ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کنٹینٹ, موبائل ایڈکشن, اسکرین ایڈکشن, سب ہیومن بینگز کا کریٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اگر پکڑنے پہ آئے تو فوراً ختم ہو جائے سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو چانس دے رہا ہے نا کہ تم لوگ نے ہی میس کیا ہے, تو تم لوگ کو میں نے میسنجرز بھی بھیجے ہیں, وہی بھی بھیجی ہے, سب میکانزم بھیجا ہے, تو اب ٹھیک کرو, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ٹیسٹ تو وہی ہے نا کہ اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن ہو گئے ہیں, اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن نہیں ہوئے ہیں اور باغی ہو گئے ہیں, تو
میں نہیں کہہ سکتا وہ پنشمنٹ ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا. ہو نوز وہ بھی ٹیسٹ ہو نوز بعد میں آ جائے. تو ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرنے کا، یہ پنشمنٹ ہے کہ ٹیسٹ ہے.